जैसे गाड़ी आगे आएगी आपके बाएं हाथ की जानिब पहाड़ी के ऊपर एक मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम है मस्जिद अल-फतह। पहाड़ी के ऊपर मस्जिद है, ठीक है, मस्जिद अल-फतह, जहाँ पे हमारे प्यारे हबीब का खैमा मुबारक था, ठीक है। नीचे काले पत्थर वाली मस्जिद दिखाई देगी, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने खंदक का मशवरा दिया था, उनके नाम मुबारक से मस्जिद बनाने के नाम जामिउल खंदक, जामिउल खंदक। नीचे काले पत्थर वाली मस्जिद। जैसे गाड़ी थोड़ा सा आगे आएगी आपके बाएं हाथ की जानिब आपको पहाड़ी के ऊपर एक पहाड़ी के ऊपर नहीं मस्जिद जामिउल खंदक। यहाँ पे पहले 2 मसाजिद थी, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला के नाम मुबारक से, और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के भी परमानेंट बंद है, से ताला लगा हुआ है, ठीक है। जब से मैंने तो नहीं देखा कि ये मस्जिद खुली हो, ठीक है। उसके बाद आपके लेफ्ट हैंड साइड बाएं हाथ की जानिब एक और मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम वजह मेंटेनेंस तामीराती काम, वो अभी पक्की बातें हुई, ठीक है। तो जैसे गाड़ी थोड़ा सा आगे आएगी आपको दरख्तों के मौजूद है खंदक जो गड्ढा खोदा गया था, कि आज भी मौजूद है, की जानिब सारे मुसलमान थे। पीछे जबल सिला पहाड़ है, ठीक है, जबल सिला के पहाड़ के दामन में ये जंग लड़ी गई थी। पीछे मस्जिद नबवी है, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, पीछे सिर्फ और सिर्फ मस्जिद नबवी है, जगह के पीछे मेन रोड है, साथ में पीछे मस्जिद नबवी है, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। पीछे अनवार तकवा वाली मस्जिद है, पीछे आपको बाकी जो मस्जिद बिलाल, ये तो दूर पड़ जाते हैं ना, ये बिल्कुल कम क्यों कहते हैं। कुफार पर अज़ाब नाज़िल हुआ था, कुरान मजीद की सूरत अल-अहज़ाब, उसके अंदर जिक्र भी है। किस किताब का हवाला, मदीनातुर रसूल किताब, उसका हवाला दे रहा हूँ, ठीक है जी। तो अभी बोले तमाम हुजाज मेरे को मतवज्जो, आपका वज़ू है तो आपको भी आनी मौत, जिथे रोड है बस गसनिया पे सिवाय अल्लाह की, हर एक बंदे की मौत आनी हो गई। है। तो ये चीज़ क्या है जी, ये फिक्स है, गारंटी इसकी मौत आनी है। ये दुनिया फ़ानी है, ये दुनिया फ़ानी है, लेकिन अगर यहाँ पे हम सुबहान अल्लाह कहते हैं तो जन्नत में हमारे नाम से एक दरख्त लगना है जन्नत में। तो जो आखिरत वाली ज़िंदगी है, वो हमारी असल जो ज़िंदगी है वो आखिरत वाली ज़िंदगी है। तो एक बार आप सुबहान अल्लाह कहेंगे, बोले सुबहान अल्लाह, फिर बोले सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारा जो तकवा क्या चीज़ है, ठीक है, परहेज़गारी है, इसे परहेज़गारी कहते हैं। लेकिन कि हमारे प्यारे हबीब ने फरमाया था कि किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फाकियत हासिल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परहेज़गारी, तकवा। अगर बर्तरी हासिल है तो तकवा की बुनियाद पर है, सिर्फ तकवा की बुनियाद पर है। तो मस्जिद कुबा की बुनियाद ही तकवा की बुनियाद है, ठीक है। लेकिन हाँ जी व्यूवर्स, तैयार हैं हम मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा वो मस्जिद है, उसी करो वज़ू करते छुट्टी अच्छी 2 नवाफिल अदा करो, एक मुकम्मल उम्रा ना सवाब मिलना इस जगह। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज व्यूवर्स चल रहे हैं, नफल अदा करिए, अल्लाह पाक सारे खैनी की शहादत नसीब करें। व्यूवर्स आ रही हूँ इंटरेस्ट पर जो दाखिल होने पहले शूज़ तय करिए। हाँ जी व्यूवर्स आ रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह मस्जिद कुबा। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे नफल अदा करिए, उस तो बात तो सही, ज़ियारत कराने सारी।
ویورز بار حسین جائے ہوں اتنے بھی اہتمام کیا نے پر جالیاں لائیاں نے تاکہ دھوپ نہ چھائے نمازی چڑھے اتنے اپنی نماز بآسانی ادا کر کے انہیں کوئی مشکلات نہ سامنا نہ کرنا پڑے. جڑے بزرگ حضرات یا جڑے معذور حضرات انہوں واسطے بھی چیئر ہوئی ویل چیئر بھی رکھی نے اتنے او سامنے جتھے دسنے پے سی آب زمزم. چلو سہی اتھا کی نہیں چلنے ہیں اتھوں نال پانی بھرنے آب زمزم بوتل وچ. الحمدللہ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وبأي آلاء ربكما تكذبان. ہاں جی ویورز الحمدللہ پر ادا کر ہی رہے ہیں واپس باہر آئے جون تک کھیل ہوگا نا حالے اور بھی اس نے پہ جی ویورز ہونے مسجد قباء نفل ادا کر رہے ہیں سارے واپس آ رہے پیسنجر تھوڑے چل رہی ہے اگلی زیارت پر باغ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ. اجوا کھجور کی نشانی کیا ہے؟ آپ اجوا کھجور لینے جائیں گے اس کی نشانی کیا ہے؟ ہاتھ میں پکڑی اسے روٹیٹ کریں گھمائیں آپ اس کو اس کی بیک سائڈ پہ آپ کو چھوٹی چھوٹی سفید لکیریں نظر آئیں گی جی اجوا کھجور کی نشانی ہے. اس کے بعد برنی مدینہ ہمارے پیارے حبیب نے فرمایا کہ جو برنی گھر میں فاقہ نہیں ہوگا راشن ختم نہیں ہوگا اسے باعث رحمت کے لیے باعث برکت کے کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے امبر مدینہ ہمارے پیارے حبیب نے امبر مدینہ کھجور کو بہت زیادہ تناول کیا. مجھے 1 منٹ دیں بس زیادہ نہیں 1 منٹ. تو یہاں پہ آپ کو اجوا برنی امبر یہ 3 زیادہ مشہور کھجور ہیں. برنی اجوا برنی مدینہ امبر مدینہ یہ 3 زیادہ مشہور ہے. اس بات ویورز آئے ہیں پہ مارکیٹ ساری کھجورا نہیں ہے برنی مدینہ. ہاں جی ویورز آئے ہیں باغ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اجوا کھجوروں باغ سنگیو اجوا کھجورا نا باغ ہے سارا. سارا اجوا کھجورا نا باغ
ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ واہ بھائی ماشاءاللہ۔ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਣੇ پہ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਤਾ ਬਣਾਣੇ پہ ساری جگہ والد، ایک اس کا بھائی، ایک اس کا خاوند، ایک اس کا بیٹا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ایک صحابہ تھی جن کے یہ چاروں رشتے اسی غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ جب وہ دوڑی دوڑی آئی تو اسے پتہ چلا کہ میرے یہ جو چارے محرم رشتے ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، لیکن اس نے کیا الفاظ کہے تھے، کیونکہ یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ مدینہ منورہ سے نکلی تھی اور احد کے مقام پہ آئی تھی اور ان کی لاشوں سے گزر گئی تھی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں؟ تو آگے سے صحابہ کرام نے جواب دیا کہ آپ جن کی لاشوں سے گزر کے آ رہی ہیں، آپ کو پتہ یہ کون ہے؟ کہتی مجھے نہیں پتا، کہ اتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا کہ یہ پہچانے بھی نہیں جا رہے تھے۔ تو بتایا گیا کہ آپ کے والد ہیں، یہ آپ کے بھائی ہیں، یہ آپ کا بیٹا ہے اور یہ آپ کا شوہر ہے۔ اس نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس اور بھی بیٹے ہوتے اور بھی بھائی ہوتے تو میں ان کو اسلام کی راہ میں قربان کر دیتی۔ تو مجھے آپ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں؟ تو جب انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہیں، پھر بھی اس کے دل کو سکون نہیں آیا تھا جب تک اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ماؤں نے بیٹے دیے۔ غزوہ احد 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے، جن میں حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سالے تھے، یعنی کہ ہماری امہات المومنین میں سے ایک ماں کے بھائی بھی ہیں، ٹھیک ہے، عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اتنے امیر تھے کہ جو لباس ایک بار زیب تن کرتے جب اسے اتارتے تھے دوبارہ نہیں پہنتے تھے، اور اتنی اچھی خوشبو لگاتے تھے کہ جس گلی جس بازار سے گزرتے لوگوں کو پتہ چل جاتا اس گلی اس بازار سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں۔ لیکن جب اسلام قبول کیا وہ عیش و عشرت والی زندگی چھوڑ دی، اور جب یہ غزوہ احد شروع ہوئی یہاں پہ آ کے انہوں نے جامع شہادت نوش فرمایا تھا، اور جب انہوں نے جامع شہادت نوش فرمایا ان کو دفنایا جانے لگا تو کیا ہوا، کفن بھی کم پڑ گیا تھا۔ ایک وقت تھا کہ ایک لباس زیب تن کرتے دوبارہ نہیں پہنتے تھے، غلام ان کے پاس، لونڈیاں ان کے پاس، زمینیں ان کے پاس، غلام ان کے پاس تھے، اور ایک وقت ہے کہ جب اس دنیا فانی سے گئے ایک قبر میں 2 صحابہ اکرام، 2 گز زمین بھی نہ ملی پوری، اور جو کفن ملا تھا وہ بھی کم تھا۔ جب منہ پہ کرتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں پہ کرتے تھے تو منہ ننگا ہو جاتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ غاز ڈال دیا جائے۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر جو بڑے لاڈ اور پیار سے پلے ہیں، یہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، شہید یہاں پہ ہوئے تھے آ کے۔ اس کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا ہیں، لاڈلے چچا، امیر طیبہ، گورنر مدینہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے یہاں پہ جامع شہادت کس طرح نوش فرمایا؟ یہاں پہ ایک عورت تھی جس کا نام تھا ہندا، اور ہندا نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنے باپ کا بدلہ لوں گی۔ اس کا باپ کون تھا؟ اس کا نام تھا عتبہ۔ ابو جہل، عتبہ اور شیبہ کو کہاں پہ وصل جہنم کیا گیا؟ بدر کے مقام پر۔ تو بدر کی جنگ کا بدلہ لینے کے لیے جو جنگ رچائی گئی وہ غزوہ احد ہے۔ جو غزوہ بدر ہے 17 رمضان المبارک، جو غزوہ احد ہے یہ 3 ہجری کو، ٹھیک ہے۔ تو ہندا نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنے باپ کا بدلہ لوں گی۔ اس کے پاس ایک غلام تھا جس کا نام وحشی تھا۔ اس نے غلام وحشی کو حکم دیا کہ اگر تم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دو میں تجھے آزاد کر دوں گی۔ تو وحشی کہتے ہیں کہ میں غلام تھا، اس بات پہ آمادہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جیسے یہ غزوہ احد شروع ہوئی میرے ہاتھ میں نیزہ تھا اور میں ایک پتھر کے پیچھے چھپا ہوا تھا، اس انتظار میں تھا کہ جیسے ہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے آئیں گے میں نیزے سے وار کروں گا اور انہیں شہید کر دوں گا۔ کہتے ہیں بالکل ایسا ہی ہوا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے میرے سامنے آئے میں نے نیزے سے وار کر دیا، نیزہ آپ کے جسم مبارک میں پیوست ہو گیا، گھوڑے سے نیچے زمین پر گرے اور شہید ہو گئے۔ جب ہندا کو پتہ چلا کہ آپ شہید ہو چکے ہیں تو آپ کے جسم مبارک کے پاس آئیں، کہتے کہ مجھے حکم دیا
کہ ان کا کلیجہ نکال کر مجھے دو. اللہ اکبر. کہتے کہ میں غلام تھا، حکم کی تعمیل کی، میں نے سینے پہ وار کر دیا، کلیجہ نکال کے ہندا کے ہاتھ پہ رکھ دیا تھا. ہندا نے منہ میں ڈال کر چبانا شروع کر دیا تھا. چبانا سکی تو باہر نکال دیا. پھر مختلف اعضاء مبارک کاٹے گئے تھے، جس میں کان مبارک، لب مبارک، آنکھیں نکال لی گئی. اللہ نے فرما دیا کہ میرے پیارے حبیب، میرے پیارے رسول، آپ خاموش ہو جائیں، آپ چپ ہو جائیں. میں نے آپ کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام شہداء کا سید بنا دیا. تب جا کے ہمارے پیارے حبیب خاموش ہوئے تھے. لیفٹ ہینڈ سائڈ دیکھیں، آپ کو بہت بڑا پہاڑ نظر آئے گا، اس کا نام ہے جبل احد. ہمارے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. روزے قیامت جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہوگا، سونے کی مانند اسے قرار دیا گیا ہے. اور یہ جو حدیث ہے یہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ جب بھی کسی بندے کا جنازہ پڑھا جاتا ہے تو احد پہاڑ جتنا ثواب ملتا ہے. تو عام بندہ بھی نا، دیہاتی بندہ بھی جانتا ہے، کیونکہ جب بھی اعلان کرتے ہیں نا کہ یہ بندہ فضائل اللہ سے فوت ہو گیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھنی ہے، تو تمام جو بھائی ہیں وہ شرکت کر کے ثواب دارین حاصل کریں. اسے کہتے ہیں. اور ساتھ میں یہ حدیث بھی کہتے ہیں کہ جو بندہ یعنی کہ ایک بندے کا جنازہ پڑتا ہے تو احد پہاڑ جتنا ثواب ملتا ہے. تو احد کا پہاڑ آپ کے بائیں ہاتھ کی جانب ہے. کتنا بڑا احد کا پہاڑ ہے. احد کا پہاڑ، اس کی لمبائی تقریباً 7 کلومیٹر ہے. لمبائی تقریباً 7 کلومیٹر، 1-2 کلومیٹر نہیں ہے، تقریباً 7 کلومیٹر. چوڑائی 2 سے 3 کلومیٹر ہے. یہ وہی پہاڑ ہے جس نے اپنے سینے پہ ہمارے پیارے حبیب کو اٹھایا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ ایک پہاڑی جس کا نام ہے جبل رمات، تیر اندازوں والی پہاڑی. اس پہاڑی کے اوپر ہمارے پیارے حبیب نے 50 تیر انداز کھڑے کیے تھے اور فرمایا تھا کہ چاہے ہم جنگ جیت جائیں، چاہے ہم جنگ ہار جائیں، اپنے وہ موچا وہ درہ وہ پہاڑی نہیں چھوڑ. فرمایا تھا ہم شہید ہو جائیں، ہمارے جسم کی بوٹیاں ہو جائیں، ان بوٹیوں کو چیل کپے ہی کیوں نہ نوچ لیں، تب بھی آپ نے وہ مورچہ نہیں چھوڑنا ہے. لیکن جب جنگ لڑی جا رہی تھی، کفار نے دیکھا کہ ہم مارے جائیں گے، جس طرح بدر کے مقام پر ہمارے بڑے بڑے سرداران مارے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تب یہ مسلمان نہیں تھے. اور یہ بھی بتا دوں، حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام قبول کر لیا تھا. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیا تھا. جو ہوتے نا صحابی مرد، اس کو کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو ہوتی خاتون صحابن ہوتی ان کو کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا. حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بھی ہیں. تو جو 10 صحابہ کرام تھے جبل رمات کے اوپر شہید ہو گئے تھے، کیونکہ جب 40 صحابہ کرام نیچے اترے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے جبل رمات کی بیک سائڈ سے حملہ کیا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. یہ مسلمانوں کو نقصان ہوا تھا. کیا جبل رمات کے اوپر چڑھنا جائز ہے؟ بالکل بھی نہیں. وجہ یہ سعودی حکومت نے بھی کہا ہے کہ جبل رمات یا جبل احد ان دونوں سے پتھر اٹھانا، کنکرے اٹھانا، نیز جبل رمات کے اوپر چڑھنا جائز نہیں ہے. وجہ ہمارے 10 صحابہ کرام اوپر شہید ہیں، ان کا خون مبارک اوپر لگا ہوا. ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، اس قابل نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو دوسری بات، جبل رمات 15 سے 20 فٹ ہی ہے، اونچی ہے، اونچائی والی بلندی والی جگہ پہ. صحابہ کرام بالکل ساتھ میں ہیں، وہ نیچے آرام فرمائے. تو یہاں پہ آپ کے نوافل نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ آپ نے سلام پیش کرنا ہے. اور جو شہدائے احد کو سلام پیش کرتا ہے، شہدائے احد قیامت تک اس بندی کی سلامتی کے لیے دعا کرتے. قیامت تک، قیامت آنے میں بھی نشانیاں باقی ہیں، جس میں حضرت امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے، یاجوج ماجوج نے آنا ہے، دجال نے آنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، اس کے بعد قیامت نے آنا ہے. ٹھیک ہے. تب تک ہماری سلامتی کے لیے دعا کریں گے. یہاں پہ آپ کے ہاں جی ویورز، یا غزوہ احد جبل احد ہے. جس جگہ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے. نہ دیکھا جسے دیکھنی ہو جنت، امتی نہ دیکھ آئے وہ مدینہ. بانے تقسیم منفق صدقات 20 ریال بانے ٹنڈا بانے بانے بانے
شهداء غزوة أحد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما یا اللہ سیئات کو حسنات سے بدل فرما یا اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا بھلائی کا معاملہ فرما یا اللہ بے شک ہم گناہ گار ہیں یا اللہ خطا کار ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم نے جو زیارت کی ہے اللہ کو قبول فرما یا اللہ ہم جن کی زیارت کر رہے ہیں یا اللہ جن کی قبر اطہر کی زیارت کر رہے ہیں یا اللہ انہوں نے تیرے دین کے لیے اپنی گردنوں کو کٹا دیا ہے اپنے آپ کو شہید ہو گئے ہیں یا اللہ تو یا اللہ ان کے توفیق میں اللہ ہم سب کو معاف فرما دے یا اللہ ان کے توفیق میں ہم سب کو معاف فرما دے یا اللہ انہوں نے تیرے دین کو نہیں چھوڑا یا اللہ پیٹوں پر پتھر باندھ کر تیرے دین کی محنت کرتے رہے یا اللہ اپنی بیویوں کو بیوہ بچوں کو یتیم کرا دیا لیکن تیرے دین کی محنت کرتے رہے یا اللہ آج ہم سارے عیش و آرام کے اندر رہ کر بھی تیرے دین کی محنت کو چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ہم بڑے مجرم ہیں یا اللہ ہم نے بڑے ظلم کیے ہیں یا اللہ ظلم عظیم کیے ہیں یا اللہ ہم سب کے ظلم عظیم کو معاف فرما دے یا اللہ ہم سب کے ظلم عظیم کو معاف فرما دے یا اللہ ہم سب نے تیرے گھر کی زیارت کی ہے تیرے گھر کے اندر بھی آئے ہیں نبی کے گھر کے اندر بھی آئے ہیں یا اللہ ہمارے آنے کو قبول فرما یا اللہ ہماری جو غلطی کوتاہی ہو اللہ اس کو معاف فرما یا اللہ ہر ایک مسلمان کو یا اللہ تیرے گھر کی تیرے نبی کی قبر اطہر کی زیارت نصیب فرما یا اللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں یا اللہ جو اپنے دل کے اندر خواہش رکھتے ہیں تمنائیں رکھتے ہیں لیکن اسباب ان کے پاس کچھ نہیں ہے یا اللہ تو ان کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما یا اللہ ہم سب کو بھی آپ کے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرما یا اللہ ہم سب کو بھی یا اللہ تیرے گھر کی یا اللہ تیرے نبی کی بھی قبر اطہر کی زیارت بار بار نصیب فرما یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں یا اللہ ہم سب کو اس میں حصہ نصیب فرما یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما یا اللہ جو مانگنے سے لگا ہے وہ بھی عطا فرما یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل کرم سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما آمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین آمین یا رب العالمین. جی ویورز تساں زیارت کی مدینہ پاک نے زیارت کیا جی لئی کمنٹ سیکشن دسیا ہے تے ملنے نیکسٹ ولاگ اپنا بہت سارا خیال رکھیا ہے ڈھیر ساری دعا نال ڈھیر سارا پیار اللہ حافظ.